सूरह आराफ मक्का में नाजिल हुआ और इसमें 206 आयतें हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहीम वाला है। अलिफ लाम मीम स्वाद। ए रसूल, ये किताब अल्लाह कुरान तुम पर इस गरज से नाजिल की गई है ताकि तुम उसके जरिए से लोगों को अज़ाब अल्लाह से डराओ और ईमानदारों के लिए नसीहत का बायस हो, तुम्हारे दिल में उसकी वजह से कोई नतंगी पैदा हो। लोगों, जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर नाजिल किया गया है उसकी पैरवी करो और उसके सिवा दूसरे फर्जी बुतों माबूदों की पैरवी न करो। तुम लोग बहुत ही कम नसीहत कबूल करते हो और क्या तुम्हें खबर नहीं कि ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं जिन्हें हमने हलाक कर डाला तो हमारा अजाब ऐसे वक्त आ पहुंचा कि वे लोग या तो रात की नींद सो रहे थे या दिन को कलीला खाने के बाद का लेटना कर रहे थे, तब हमारा अजाब उन पर आ पड़ा तो उनसे सिवाय इसके और कुछ न कहते बन पड़ा कि हम बेशक जालिम थे। फिर हमने तो जरूर उन लोगों से जिनकी तरफ पैगंबर भेजे गए थे हर चीज का सवाल करेंगे और खुद पैगंबरों से भी जरूर पूछेंगे। फिर हम उनसे हकीकत हाल खूब समझ बूझ के जरा जरा दोहराएंगे और हम कुछ गायब तो थे नहीं। और उस दिन आमाल का तौला जाना बिल्कुल ठीक है। फिर तो जिनके नेक अमाल के पले भारी होंगे तो वही लोग फायजुल एहराम नजात पाए हुए होंगे और जिनके नेक अमाल के पले हल्के होंगे तो उन्हीं लोगों ने हमारी आयत से नाफरमानी करने की वजह से यकीनन अपना आप नुकसान किया। और ए बनी आदम, हमने तो यकीनन तुमको जमीन में कुदरत व इख्तिदार दिया और उसने तुम्हारे लिए असबाब जिंदगी मुहैया किए, मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो। हालांकि इसमें तो शक ही नहीं कि हमने तुम्हारे बाप आदम को पैदा किया, फिर तुम्हारी सूरतें बनाई, फिर हमने फरिश्तों से कहा कि तुम सब के सब आदम को सजदा करो तो सब के सब झुक पड़े, मगर शैतान की वे सजदा करने वालों में शामिल ना हुआ। अल्लाह ने शैतान से फरमाया, जब मैंने तुझे हुक्म दिया कि तू फिर तुझे सजदा करने से किसी ने रोका, कहने लगा मैं उससे अफजल हूँ क्योंकि तूने मुझे आग ऐसे लतीफ अंसर से पैदा किया और उसको मेटाटी ऐसी काशिफ अंसर से पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, तुझको ये गुरूर है तो बेहश्त से नीचे उतर जाओ क्योंकि तेरी ये मजाल नहीं कि तू यहाँ रह कर गुरूर करे, तो यहाँ से बाहर निकल, बेशक तू जलील लोगों से है। कहने लगा तो खैर हमें उस दिन तक की मौत से मोहलत दे जिस दिन सारी अल्लाह के लोग दोबारा जलाकर उठा खड़े किए जाएंगे। फरमाया, अच्छा मंजूर, तुझे जरूर मोहलत दी गई। कहने लगा, चूंकि तूने मेरी राह मारी तो मैं भी तेरी सीधी राह पर बनी आदम को गुमराह करने के लिए रात में बैठूं तो सही। फिर उन लोगों से और उनके पीछे से और उनके दाहिने से और उनके बाएं से गरज हर तरफ से उन पर आ पड़ेगा और उनको बहकावे अगा, और तू उनमें से बहुतरों की शुक्र गुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ने फरमाया, यहाँ से बुरे हाल में राइंदा होकर निकल, दूर जा उन लोगों से जो तेरा कहा मानेगा, तो मैं यकीनन तुम और उन सबको जहन्नुम में भर दूंगा। और आदम से कहा, आदम तुम और तुम्हारी बीवी दोनों बेहश्त में रहा सहा करो और जहां से चाहो खाओ पियो, मगर खबरदार उस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम अपना आप नुकसान करोगे। फिर शैतान ने उन दोनों को वसवसा शक दिलाया ताकि नाफरमानी की वजह से उनके अस्तर की चीजें जो उनकी नजर से बेहश्ती लिबास की वजह से पोशीदा थी खोल डाले। कहने लगा कि तुम्हारे परवरदिगार ने दोनों को दरख्त
کہ پھل کھانے سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ مبادا تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہ جاؤ، اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائی کہ میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض دھوکے سے ان دونوں کو اس کے کھانے کی طرف لے گیا۔ غرض جو ہی ان دونوں نے اس درخت کے پھل کو چکھا کی بہشتی لباس گر گیا اور سمجھ پیدا ہوئی، ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور بہشت کے پتے توڑ جوڑ کر اپنے اوپر ڈھانپنے لگے۔ تب ان کو پروردگار نے ان کو آواز دی کہ کیوں میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا، اور کیا یہ نہ جتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا یقیناً کھلا ہوا دشمن ہے؟ یہ دونوں عرض کرنے لگے، اے ہمارے پالنے والے، ہم نے اپنا آپ نقصان کیا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ فرمائے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم بالکل گھاٹے میں ہی رہیں گے۔ حکم ہوا تم میاں بی بی شیطان سب کے سب بہشت سے نیچے اترو، تمہیں سے ایک کا ایک دشمن ہے، اور ایک خاص وقت تک تمہارا زمین میں ٹھہراؤ، ٹھکانہ اور زندگی کا سامنا ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم زمین ہی میں زندگی بسر کرو گے اور اسی میں مرو گے، اور اسی میں سے پھر دوبارہ تم زندہ کر کے نکالے لاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے پوشاک نازل کی جو تمہارے شرمگاہوں کو چھپاتی ہے، اور زینت کے لیے کپڑے، اور اس کے علاوہ پرہیزگاری کا لباس ہے، اور یہ سب لباسوں سے بہتر ہے۔ یہ لباس بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت و عبرت حاصل کریں۔ اے اولاد آدم، ہوشیار رہو، کہیں تمہیں شیطان بہکا نہ دے، جس طرح اس نے تمہارے باپ ماں آدم و حوا کو بہشت سے نکلوا چھوڑا، اسی نے ان دونوں سے بہشتی پوشاک اتروائی تاکہ ان دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے وے، اور اس کا کنبہ ضرور تمہیں اس طرح دیکھتا رہتا ہے کہ تم انہیں نہیں دیکھنے پاتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق قرار دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے پر اپنے باپ داداؤں کو پایا، اور اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ اے رسول، تم صاف کہہ دو کہ اللہ نے بھی یہی حکم دیا ہے۔ اے رسول، تم صاف کہہ دو کہ اللہ ہرگز برے کام کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم لوگ اللہ پر ابتلا کر کے وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اے رسول، تم کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی قرار دیا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے اپنے منہ قبلے کی طرف سیدھے کر لیا کرو، اور اس کے لیے میری کھری عبادت کر کے اس سے دعا مانگو۔ جس طرح اس نے تمہیں شروع پیدا کیا تھا اسی طرح پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اسی نے ایک فریق کی ہدایت کی اور ایک گروہ کے سر پر گمراہی سوار ہو گئی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا، اور باوجود اس کے گمراہ کرتے ہیں کہ وہ راہ راستے پر ہے۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کے وقت بنسور کے نکھر جایا کرو، اور کھاؤ اور پیو، اور فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اے رسول سے پوچھو تو کہ جو زینت کے ساز و سامان اور کھانے کی صاف ستھری چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہیں کس نے حرام کر دی؟ تم خود کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خاص ہیں جو دنیا کی ذرا سی زندگی میں ایمان لاتے تھے۔ ہم یوں اپنی آیتیں سمجھدار لوگوں کے واسطے تفصیل دار بیان کرتے ہیں۔ اے رسول، تم صاف کہہ دو کہ ہمارے پروردگار نے تو تمام بدکاریوں کو خواہ چاہے
ظاہری ہو یا باطنی، اور گناہ اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس بات کو کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جن کی ان سے کوئی دلیل نہ ہوئی نازل فرمائی، اور یہ بھی کہ بے سمجھے بوجھے اللہ پر بہتان باندھو، اور ہر گروہ کے نہ پیدا ہونے کا ایک خاص وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے اولاد آدم، جب تم میں کے ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئے اور تم سے ہمارے یہ کام بیان کرے تو ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ جو شخص پرہیزگاری اور نیک کام کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ تو قیامت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ اجر دکھاتے پریشان ہوں گے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کر بیٹھے ہوئے لوگ جہنمی ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گی، تو جو شخص اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا۔ پھر تو وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی تقدیر کا لکھا حصہ رزق وغیرہ ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ کر ان کی روح قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں، تو وہ کفار جواب دے گے کہ وہ سب تو ہمیں چھوڑ کر چل چمپت ہوئے، اور اپنے خلاف آپ گواہی دے گے کہ وہ بے شک کافر تھے۔ تب اللہ ان سے فرمائے گا کہ جو لوگ جن و انس کے تم سے پہلے بسے ہیں انہی میں مل جل کر تم بھی جہنم واصل ہو جاؤ، اور اہل جہنم کا یہ حال ہوگا کہ جب اس میں ایک گروہ داخل ہوگا تو اپنے ساتھی دوسرے گروہ پر لعنت کرے گا، یہاں تک کہ جب سب کے سب پہنچ جائے گے تو ان میں کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے واسطے بد دعا کرے گی کہ پروردگار انہی لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تو ان پر جہنم کا 2 گنا عذاب فرما۔ اس پر اللہ فرمائے گا کہ ہر ایک کے واسطے 2 گنا عذاب ہے، لیکن تم پر توف ہے، تم جانتے نہیں، اور ان میں سے پہلی جماعت پچھلی جماعت کی طرف مخاطب ہو کر کہے گی کہ اب تو تم کو ہم پر کوئی فضیلت نہ رہی، بس ہماری طرح تم بھی اپنے کرتوت کی بدولت عذاب کے مزے چکھو۔ بے شک جن لوگوں نے ہمارے آیات کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، نہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور وہ بہشتی میں داخل ہونے پائیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں ہو کر نکل جائے، یعنی جس طرح یہ محال ہے اسی طرح ان کا بہشت میں داخل ہونا محال ہے، اور ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ کا مچھونا ہوگا اور ان کے اوپر سے آگ ہی کا اڑنا بھی، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے، اور ہم تو کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دیتے ہی نہیں، یہی لوگ جنتی ہیں کہ وہ ہمیشہ جنتی میں رہا سہا کریں گے، اور ان لوگوں کے دل میں جو کچھ بغض و کینہ ہوگا وہ سب ہم نکال باہر کر دیکھیں، ان کے محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اور کہتے ہوگے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمیں اس منزل مقصود تک پہنچایا، اور اگر اللہ ہمیں یہاں نہ پہنچاتا تو ہم کسی طرح یہاں نہ پہنچ سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے پیغمبر دین حق لے کر آئے تھے، اور ان لوگوں سے پکار کر کہہ دیا جائے گا کہ وہ بہشت ہیں جس کے تم اپنی کارگزاریوں کی جزا میں وارث و مالک بنائے گئے ہوں، اور جنتی لوگ جہنمی والوں سے پکار کر کہے گے ہم نے تو بے شک جو ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا ٹھیک ٹھیک پا لیا، تو کیا تم نے بھی جو تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا ٹھیک پایا یا نہیں؟ اہل جہنم کہے گی ہاں پایا،
ایک منادی ان کے درمیان ندا کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے اور اس میں خواہ مخواہ کزی ٹیڑھا پن کرنا چاہتے تھے، اور وہ روز آخرت سے انکار کرتے تھے، اور بے حشت و دوزخ کے درمیان ایک حد فاصل ہے، اور کچھ لوگ اعراف پر ہوگے جو ہر شخص کو بہشتی ہو یا جہنمی ان کی پیشانی سے پہچان لیں گے، اور وہ جنت والوں کو آواز دیں گے کہ تم پر سلام ہو، یا اعراف والے لوگ ابھی داخل جنت نہیں ہوئے ہیں مگر وہ تمنا ضرور رکھتے ہیں، اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر جہنمی لوگوں کی طرف جا پڑے گی تو ان کی خراب حالت دیکھ کر اللہ سے عرض کرے گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ظالم لوگوں کا ساتھی نہ بنانا، اور اعراف والے کچھ جہنمی لوگوں کو جنہیں ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان لیں گے آواز دے گے اور کہے گے، اب نہ تو تمہارا جتھا ہی تمہارے کام آیا اور نہ تمہاری شیخی بازی ہی سود مند ہوئی، جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے یہی لوگ وہ ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان پر اللہ اپنی رحمت نہ کرے گا۔ دیکھو آج وہی لوگ ہیں جن سے کہا گیا کہ بے تکلف بے حشت میں چلو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی طرح آزردہ خاطر پریشانی ہوگی، اور دوزخ والے اہل بے حشت کو لجاجت سے آواز دے گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی ہی انڈیل دو، یا جو نعمتوں اللہ نے تمہیں دی ہے اس میں سے کچھ دے ڈالو دو، تو اہل بہشت جواب میں کہیں گے کہ اللہ نے تو جنت کا کھانا پانی کافروں پر قطعی حرام کر دیا ہے، جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا اور دنیا کی چند روزہ زندگی نے ان کو فریب دیا تھا، تو ہم بھی آج قیامت میں انہیں قصداً بھول جائیں گے، جس طرح یہ لوگ ہماری آج کی حضوری کو بھولنے بیٹھے تھے اور ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے، حالانکہ ہم نے ان کے پاس رسول کی معرفت کتاب بھی بھیج دی ہے، جسے ہر طرح سمجھ بوجھ کے تفصیل دار بیان کر دیا ہے، اور وہ ایماندار لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ کیا یہ لوگ بس صرف انجام قیامت ہی کے منتظر ہے، حالانکہ جس دن اس کے انجام کا وقت آ جائے گا تو جو لوگ اس کے پہلے بھولے بیٹھے تھے بے ساختہ بول اٹھے گے کہ بے شک ہمارے پروردگار کے سب رسول حق لے کر آئے تھے، تو کیا اس وقت ہماری بھی سفارش کرنے والے ہیں جو ہماری سفارش کریں، یا ہم پھر دنیا میں لوٹ آئے جائیں تو جو کام ہم کرتے تھے اس کو چھوڑ کر دوسرے کام کریں، بے شک ان لوگوں نے اپنا سخت گھاٹا کیا، اور جو افترا پردازیاں کیا کرتے تھے وہ سب غائب گلا ہو گئی، بے شک تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے جس کے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا، پھر عرش کے بنانے پر آمادہ ہوا، وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، تو گویا رات دن کو پیچھے پیچھے تیزی سے ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور اسی نے آفتاب اور مہتاب اور ستاروں کو پیدا کیا کہ یہ سب کے سب اسی کے حکم کے تابع دار ہیں۔ دیکھو حکومت اور پیدا کرنا بس خاص اسی کے لیے ہے، وہ اللہ جو سارے جہان کا پروردگار برکت والا ہے۔ لوگوں اپنے پروردگار سے گڑ گڑا کر اور چپکے دعا کرو، بے حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا، اور زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرتے پھرو، اور عذاب کے خوف سے اور رحمت کی آس لگا کے اللہ سے دعا مانگو، کیونکہ نیکی کرنے والوں سے اللہ کی رحمت یقیناً قریب ہے، اور وہی تو وہ اللہ ہے جو اپنی رحمت ابر سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب ہوائیں پانی سے بھرے
बुझल बादलों के लिए उड़े तो हम उनको किसी शहर की तरफ जो पानी का नायाबी कमी से गोया मर चुका था है कर दिया। फिर हमने उससे पानी बरसाया, फिर हमने उससे हर तरह के फल जमीन से निकाले। हम यूं ही कयामत के दिन जमीन से मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम लोग नसीहत व इबरत हासिल करो। और उम्दा जमीन उसके परवरदिगार के हुक्म से उस सब्जा अच्छा ही है, और जो जमीन बड़ी है उसकी पैदावार खराब ही होती है। हम यूं अपनी आयतों को उलट फेर कर शुक्रगुजार लोगों के वास्ते बयान करते हैं। बेशक हमने नूह को उनकी कौम के पास रसूल बनाकर भेजा तो उन्होंने लोगों से कहा कि मेरी कौम अल्लाह की ही इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और मैं तुम्हारी निस्बत कयामत जैसे बड़े खौफनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। तो उनकी कौम के चंद सरदारों ने कहा, हम तो यकीनन देखते हैं कि तुम खुलम खुला गुमराही में पड़े हो। तब नूह ने कहा कि ऐ मेरी कौम, मुझ में गुमराही विग्रह तो कुछ नहीं, बल्कि मैं तो परवरदिगारे आलम की तरफ से रसूल हूँ। तुम तक अपने परवरदिगार के पैगामात पहुँचाए देता हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारी खैर ख्वाही करता हूँ, और अल्लाह की तरफ से जो बातें मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। क्या तुम्हें उस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम ही में से एक मर्द आदमी के जरिए से तुम्हारे परवरदिगार का जिक्र हुक्म आया है ताकि वे तुम्हें अजाब से डराए, और ताकि तुम परहेजगार बनो, और ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस पर भी लोगों ने उनको झूठला दिया। तब हमने उनको और जो लोग उनके साथ कश्ती में थे बचा लिया, और बाकी जितने लोगों ने हमारी आयतों को झूठलाया था सबको डुबो मारा। ये सब के सब यकीनन अंधे लोग थे। और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को रसूल बनाकर भेजा तो उन्होंने लोगों से कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तो क्या तुम अल्लाह से डरते नहीं हो? तो उनकी कौम के चंद सरदार जो काफिर थे कहने लगे, हम तो बेशक तुमको हिमाकत में मुब्तला देखते हैं और हम यकीनी तुमको झूठा समझते हैं। हूद ने कहा, ऐ मेरी कौम, मुझ में तो हिमाकत की कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार के पैगामात पहुँचाए देता हूँ, और मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। क्या तुम्हें इस पर ताज्जुब है कि तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म तुम्हारे पास तुम ही में एक मर्द आदमी के जरिए से आया कि तुम्हें अजाब से डराई? और वे वक्त याद करो जब उसने तुमको कौम नूह के बाद खलीफा व जानशीन बनाया और तुम्हारी खिलाफत में भी बहुत ज्यादती कर दी। तो अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम दिल्ली मुरादे पाओ। तो वे लोग कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि सिर्फ अल्लाह की तो इबादत करें, और जिनको हमारे बाप दादा पूछते चले आए छोड़ बैठे? बस अगर तुम सच्चे हो तो जिससे तुम हमको डराते हो हमारे पास लाओ। हूद ने जवाब दिया कि बस समझ लो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब नाजिल हो चुका। क्या तुम मुझसे चंद बुतों के फर्जी नामों के बारे में झगड़ते हो जिनको तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने ख्वाह मख्वाह गढ़ लिए हैं, हालांकि अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं नाजिल की। बस तुम अजाब अल्लाह का इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजर हूँ। आखिर हमने उनको और जो लोग उनके साथ थे उनको अपनी रहमत से नजात दी, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झूठलाया था हमने उनकी जड़ काट दी, और वे लोग ईमान लाने वाले थे भी नहीं। और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को रसूल बनाकर भेजा तो उन्होंने उन लोगों से कहा,
اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح اور روشن دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے واسطے ایک معجزہ ہے، تو تم لوگ اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ تم دردناک عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب اس نے تم کو کم عد کے بعد زمین میں خلیفہ و جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں اس طرح بسایا کہ تم ہموار و نرم زمین میں بڑے بڑے محل اٹھاتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے ہو۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور روئے زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو اس کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے بیچارے غریبوں سے، ان میں سے جو ایمان لائے تھے، کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ صالح حقیقتاً اپنے پروردگار کے سچے رسول ہیں؟ ان بیچاروں نے جواب دیا کہ جن باتوں کا وہ پیغام لائے ہیں ہمارا تو اس پر ایمان ہے۔ تب جن لوگوں کو اپنی دولت دنیا پر گھمنڈ تھا، کہنے لگے ہم تو جس پر تم ایمان لائے ہو اسے نہیں مانتے۔ غرض ان لوگوں نے اونٹنی کے کھوچے اور پیر کاٹ ڈالے اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور بے باکی سے کہنے لگے اگر تم سچے رسول ہو تو جس عذاب سے ہم لوگوں کو ڈراتے تھے اب لاؤ۔ تب انہیں زلزلے نے لے ڈالا اور وہ لوگ زانوں پر سر کیے جس طرح بیٹھے تھے بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ اس کے بعد صالح ان سے ٹل گئے اور ان سے مخاطب ہو کر کہا میری قوم، میں نے تو اپنے پروردگار کے پیغام تم تک پہنچا دیے تھے اور تمہارے خیر خواہی کی تھی اور اونچ نیچ سمجھا دیا تھا، مگر افسوس تم خیر خواہ سمجھانے والوں کو اپنا دوست ہی نہیں سمجھتے۔ اور لوط کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ افسوس تم ایسی بدکاری اقلام کرتے ہو کہ تم سے پہلے ساری کھدائی میں کسی نے ایسی بدکاری نہیں کی تھی۔ ہاں تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پرستی کے واسطے مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں، مگر تم لوگ کچھ ہو ہی بیہودہ صرف کرنے والوں کو نطفے کو ضائع کرتے ہو۔ اس پر اس کی قوم کا اس کے سوا اور کچھ جواب نہیں تھا کہ وہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پاک صاف بننا چاہتے ہیں۔ تب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، مگر صرف ایک ان کی بیوی کو کہ وہ اپنی بدعمالی سے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی، اور ہم نے ان لوگوں پر پتھر کا میغ برسایا۔ پس ذرا غور تو کرو کہ گناہ گاروں کا انجام آخر کیا ہوا۔ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا، تو انہوں نے ان لوگوں سے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور تمہارے پاس تو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح و روشن معجزہ بھی آ چکا، تو ناپورت اور پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی خریدی ہوئی چیز میں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اس کی اصلاح و درستی کے بعد فساد نہ کرتے پھرو۔ اگر تم سچے ایماندار ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور تم لوگ جو راستوں پر بیٹھ کر جو اللہ پر ایمان لایا ہے اس کو ڈراتے ہو اور اللہ کی راہ سے روکتے ہو، اور اس کی راہ میں خواہ مت خواہ کبھی ڈھونڈ نکالتے ہو، اب نہ بیٹھا کرو اور اس کو تو یاد کرو کہ جب تم شمار میں کم تھے تو اللہ ہی نے تم کو بڑھایا۔ اور ذرا غور تو کرو کہ آخر
فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اور جن باتوں کا میں پیغام لے کر آیا ہوں، اگر تم میں سے ایک گروہ نے ان کو مان لیا اور ایک گروہ نے نہیں مانا تو کچھ پرواہ نہیں، تو تم صبر سے بیٹھے دیکھتے رہو یہاں تک کہ اللہ خود ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ وہ تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم میں سے جن لوگوں کو اپنی عصمت دنیا پر بڑا گھمنڈ تھا، کہنے لگے کہ شعیب ہم تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کر دیں گے، مگر جب کہ تم بھی ہمارے اسی مذہب ملت میں لوٹ کر آ جاؤ، ہم اگرچہ تمہارے مذہب سے نفرت ہی رکھتے ہوں تب بھی لوٹ جائے معذرہ۔ جب تمہارے باطل دین سے اللہ نے مجھے نجات دی، اس کے بعد بھی اب اگر ہم تمہارے مذہب میں لوٹ جائے تب ہم نے اللہ پر بڑا جھوٹا بہتان باندھا نہ، اور ہمارے واسطے تو کسی طرح جائز نہیں کہ ہم تمہارے مذہب کی طرف لوٹ جائیں، مگر ہاں جب میرا پروردگار اللہ چاہے تو ہمارا پروردگار تو اپنے علم سے تمام عالم کی چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، ہم نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کر لیا۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم کے چند سردار جو کافر تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ اگر تم لوگوں نے شعیب کی پیروی کی تو اس میں شک ہی نہیں کہ تم سخت گھاٹے میں رہو گے، غرض ان لوگوں کو زلزلے نے لے ڈالا، بس تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا وہ ایسے مر مٹے کی گویا ان بستیوں میں کبھی آباد ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی لوگ گھاٹے میں رہے۔ تب شعیب ان لوگوں کے سر سے ٹل گئے اور ان سے مخاطب ہو کے کہا، اے میری قوم، میں نے تو اپنے پروردگار کے پیغام تم تک پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، پھر اب میں کافروں پر کیوں کر افسوس کروں؟ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو کہنا نہ ماننے پر سختی اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ لوگ ہماری بارگاہ میں گڑ گڑائے۔ پھر ہم نے تکلیف کی جگہ آرام کو بدل دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ نکلے اور کہنے لگے کہ اس طرح کی تکلیف و آرام تو ہمارے باپ داداؤں کو پہنچ چکا ہے۔ تب ہم نے اس بڑھانے کی سزا میں اچانک ان کو عذاب میں گرفتار کیا اور وہ بالکل بے خبر تھے، اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر افسوس ان لوگوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھوٹ لایا تو ہم نے بھی ان کے کرتوتوں کی بدولت ان کو عذاب میں گرفتار کیا۔ ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ پڑے بے خبر سوتے ہوں، یا ان بستیوں والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر دن دہاڑے ہمارا عذاب آ پہنچے جب وہ کھیل کود میں مشغول ہو۔ تو کیا یہ لوگ اللہ کی تدبیر سے ڈھیٹ ہو گئے ہیں؟ تو یاد رہے کہ اللہ کے داو سے گھاٹا اٹھانے والے ہی نڈر ہو بیٹھے ہیں۔ کیا جو لوگ اہل زمین کے بعد زمین کے وارث و مالک ہوتے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی بدولت ان کو مصیبت میں پھنسا دیتے، مگر یہ لوگ ایسے ناسمجھ ہیں کہ گویا ان کے دلوں پر ہم خود مہر کر دیتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ سنتے ہی نہیں۔ اے رسول، یہ چند بستیاں ہیں جن کے حالات ہم تم سے بیان کرتے ہیں، اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح و روشن معجزے لے کر آئے، مگر یہ لوگ جس کے پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر بھلا کاہے کو ایمان لانے والے تھے۔ اللہ یوں کافروں کے دلوں پر علامت مقرر کر دیتا ہے کہ یہ ایمان نہ لائیں گے،
اور ہم نے تو اس میں سے اکثروں کا حد ٹھیک نہ پایا اور ہم نے ان میں سے اکثروں کو بدکار ہی پایا۔ پھر ہم نے ان پیغمبران مذکورین کے بعد موسیٰ کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس معجزے عطا کر کے رسول بنا کر بھیجا، تو ان لوگوں نے ان معجزات کے ساتھ بڑی بڑی شرارتیں کی۔ پس ذرا غور تو کرو کہ آخر فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ نے فرعون سے کہا، اے فرعون، میں یقیناً پروردگار عالم کا رسول ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ اللہ پر سچ کے سوا ایک حرمت بھی جھوٹ نہ کہوں۔ میں یقیناً تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح و روشن معجزے لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ہمراہ کرے دے۔ فرعون کہنے لگا، اگر تم سچے ہو اور واقعی کوئی معجزہ لے کر آئے ہو تو اسے دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی موسیٰ نے اپنی چھڑی زمین پر ڈال دی، پس وہ یکایک اچھا خاصا ظاہر بظاہر اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہر شخص کی نظر میں جگمگا رہا ہے۔ تب فرعون کے قوم کے چند سرداروں نے کہا، یہ تو البتہ بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کر دے، تو اب تم لوگ اس کے بارے میں کیا صلاح دیتے ہو؟ آخر سب نے متفق الفاظ ایک زبان ہو کر کہا کہ اے فرعون، ان کو اور ان کے بھائی ہارون کو چند دن قید میں رکھے اور اطراف کے شہروں میں ہر کاروں کو بھیجیے کہ تمام بڑے بڑے جادوگروں کا جمع کر کے آپ کے پاس دربار میں حاضر کریں۔ غرض جادوگر سب فرعون کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اگر ہم موسیٰ سے جیت جائے تو ہم کو بڑا بھاری انعام ضرور ملنا چاہیے۔ فرعون نے کہا، ہاں، انعام ہی نہیں بلکہ پھر تو تم ہمارے دربار کے مقربین میں سے ہوگے۔ اور مقرر وقت پر سب جمع ہوئے تو بول اٹھے کہ اے موسیٰ، یا تو تمہیں اپنے منتصر منتر یا ہم ہی اپنے اپنے منتر پھینکے۔ موسیٰ نے کہا، اچھا، پہلے تم ہی پھینک کے اپنا حوصلہ نکالو۔ تو تب جو ہی ان لوگوں نے اپنی رسیاں ڈالی تو لوگوں کی نظر بندی کر دی کہ سب صاف معلوم ہونے لگے، اور لوگوں کو ڈرا دیا، اور ان لوگوں نے بڑا بھاری جادو دکھا دیا۔ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وحی بھیجی کہ بیٹھے کیا ہو، تم بھی اپنی چھڑی ڈال دو، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ چھڑی ان کے بنائے ہوئے جھوٹے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل رہی ہے۔ القصہ حق بات تو جم کے بیٹھی اور ان کی ساری کارستانی مٹیا میں ہو گئی۔ بس فرعون اور اس کے طرفدار سب کے سب اس اکھاڑے میں ہارے اور ذلیل و رسوا ہو کے پلٹے، اور جادوگر سب موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور عاجزی سے بولے، ہم سارے جہان کے پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ و ہارون کا پروردگار ہے۔ فرعون نے کہا، ہائے، تم لوگ میری اجازت کے قبل پہلے اس پر ایمان لے آئے، یہ ضرور تم لوگوں کی مکاری ہے جو تم لوگوں نے اس شہر میں پھیلا رکھی ہے، تاکہ اس کے باشندوں کو یہاں سے نکال کر باہر کرو۔ پس تمہیں عنقریب ہی اس شرارت کا مزہ معلوم ہو جائے گا۔ میں تو یقیناً تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا، پھر تم سب کے سب کو سولی دے دوں گا۔ جادوگر کہنے لگے، ہم کو تو آخر ایک روز اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا مر جانا ہے، تو ہم سے اس کے سوا اور کاہے کی عداوت رکھتا ہے کہ جب ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں آئی تو ہم ان پر ایمان لائے۔ اور اب تو ہماری یہ دعا ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر کا مہ برسا۔ اور ہم نے اپنی فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے۔ اور فرعون کی قوم کے چند سرداروں نے فرعون
से कहा कि क्या आप मूसा और उसकी कौम को उनकी हालत पर छोड़ देंगे कि मुल्क में फसाद करते फिरे और आपके अल्लाहों की परस्तिश को छोड़ बैठे। फिरौन कहने लगा, तुम घबराओ नहीं, हम अनकरीब ही उनके बेटों की कत्ल करते हैं और उनकी औरतों को लौंडिया बनाने के वास्ते जिंदा रखते हैं और हम तो उन पर हर तरह काबू रखते हैं। ये सुनकर मूसा ने अपनी कौम से कहा कि भाइयों, अल्लाह से मदद मांगो और सब्र करो। सारी जमीन तो अल्लाह ही की है, वे अपने बंदों में जिसकी चाहे उसका वारिस व मालिक बनाए और खात्मा बिलखैर तो सब परहेजगार ही का है। वे लोग कहने लगे कि ए मूसा, तुम्हारे आने के कब्ल पहले ही से और तुम्हारे आने के बाद भी हमको तो बराबर तकलीफ ही पहुंच रही है, आखिर कहाँ तक सब्र करें। मूसा ने कहा, अनकरीब ही तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे दुश्मन को हलाक करेगा और तुम्हें उसका जानशीन बनाएगा, फिर देखेगा कि तुम कैसा काम करते हो। और बेशक हमने फिरौन के लोगों को बरसों से कहत और फलों की कम पैदावार के अजाब में गिरफ्तार किया ताकि वे इबरत हासिल करें। तो जब उन्हें कोई राहत मिलती तो कहने लगते कि ये तो हमारे लिए सजावार ही है, और जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती तो मूसा और उनके साथियों की बदशगुनी समझते। देखो, उनकी बदशगुनी तो अल्लाह के यहाँ लिखी जा चुकी थी, मगर बहुतेरे लोग नहीं जानते हैं। और फिरौन के लोग मूसा से एक मर्तबा कहने लगे कि तुम हम पर जादू करने के लिए चाहे जितनी निशानियां लाओ, मगर हम तुम पर किसी तरह ईमान नहीं लाएंगे। तब हमने उन पर पानी को, तूफान और टिड्डियां और जुएं और मेंढकों और खून का अजाब भेजा कि सब जुदा जुदा हमारी कुदरत की निशानियां थी। उस पर भी वे लोग तकब्बुर ही करते रहे और वे लोग गुनहगार तो थे ही। और जब उन पर अजाब आ पड़ता तो कहने लगते कि ए मूसा, तुमसे जो अल्लाह ने कबूल दुआ का अहद किया है उसी की उम्मीद पर अपने अल्लाह से दुआ मांगो, और अगर तुमने हमसे अजाब को टाल दिया तो हम जरूर भेज देंगे। फिर जब हम उनसे उस वक्त के वास्ते जिस तक वे जरूर पहुंचते अजाब को हटा लेते तो फिर फौरन बददर्दी करने लगते। तब आखिर हमने उनसे उनकी शरारत का बदला लिया। तो चूंकि वे लोग हमारी आयतों को झुटलाते थे और उनसे गाफिल रहते थे, हमने उन्हें दरिया में डुबो दिया। और जिन बेचारों को ये लोग कमजोर समझते थे, उन्हीं को मुल्क याम की जमीन का, जिसमें हमने जरखेज होने की बरकत दी थी, उसके पूरब पश्चिम सब का वारिस मालिक बना दिया। और चूंकि बनी इसराइल ने फिरौन के जालिमों पर सब्र किया था, इसलिए तुम्हारे परवरदिगार का नेक वायदा जो उसने बनी इसराइल से किया था पूरा हो गया। और जो कुछ फिरौन और उसकी कौम के लोग करते थे और जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे, सब हमने बर्बाद कर दी। और हमने बनी इसराइल को दरिया के उस पार उतार दिया तो एक ऐसे लोगों पर से गुजरे जो अपने हाथों से बनाए हुए बुतों की परस्तिश पर जमा बैठे थे। तो उनको देखकर बनी इसराइल से कहने लगे, ए मूसा, जैसे उन लोगों के माबूद बुत है वैसे ही हमारे लिए भी एक माबूद बनाओ। मूसा ने जवाब दिया कि तुम लोग जाहिल लोग हो, अरे कमबख्त हो, ये लोग जिस मज़हब पर हैं वे यकीनी बर्बाद होकर रहेगा, और जो अमल ये लोग कर रहे हैं वे सब मिटिया मिट हो जाएगा। मूसा ने ये भी कहा, क्या तुम्हारा ये मतलब है कि अल्लाह को छोड़कर मैं दूसरे को तुम्हारा माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको सारी खुदाई पर फजीलत दी है। ए बनी इसराइल, वे वक्त याद करो
جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی، جب وہ لوگ تمہیں بڑی بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو چن چن کر قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنانے کے واسطے زندہ رکھ چھوڑتے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے صبر کی سخت آزمائش تھی، اور ہم نے موسیٰ سے توریت دینے کے لیے 30 راتوں کا وعدہ کیا، اور ہم نے اس میں 10 روز بڑھا کر پورا کر دیا، غرض اس کے پروردگار کا وعدہ 40 رات میں پورا ہو گیا۔ اور چلتے وقت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کہا کہ تم میری قوم میں میرے جانشین رہو اور ان کی اصلاح کرنا اور فساد کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا، اور جب موسیٰ ہمارا وعدہ پورا کرتے کوہ طور پر آئے اور ان کا پروردگار ان سے ہم کلام ہوا، تو موسیٰ نے عرض کیا کہ اللہ یا تو مجھے اپنی ایک جھلک دکھلا دے کہ میں تجھے دیکھ۔ اللہ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے مگر اس پہاڑ کی طرف دیکھو، ہم اس پر اپنی تجلی ڈالتے ہیں، پس اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہے تو سمجھنا کہ عنقریب مجھے بھی دیکھ لو گے، ورنہ نہیں۔ پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اس کو چکنا چور کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اللہ بندہ تو دیکھنے دکھانے سے پاک و پاکیزہ ہے، میں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی اور میں سب سے پہلے تیری عدم روایت کا یقین کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تم کو تمام لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کا درجہ دے کر برگزیدہ کیا ہے، تب جو کتاب توریت ہم نے تم کو عطا کی ہے اسے لو اور شکر گزار رہو، اور ہم نے توریت کی تختیوں میں موسیٰ کے لیے ہر طرح کی نصیحت اور ہر چیز کا تفصیل دار بیان لکھ دیا تھا۔ تو اے موسیٰ تم اسے مضبوطی سے تو عمل کرو اور اپنی قوم کو حکم دے دو کہ اس میں کی اچھی باتوں پر عمل کریں، اور بہت جلد تمہیں بد کرداروں کا گھر دکھا دوں گا کہ کیسے اجڑتے ہیں جو لوگ اللہ کی زمین پر ناحق اکڑتے پھرتے ہیں، ان کو اپنی آیتوں سے بہت جلد پھیر دوں گا، اور میں کیا پھیروں گا، اللہ اس کا دل ایسا سخت ہے کہ اگر دنیا جہان کے سارے معجزے بھی دیکھتے تو بھی یہ ان پر ایمان نہ لائے گے، اور اگر سیدھا راستہ بھی دیکھ پائے تو بھی اپنی راہ نہ جائے گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لے گے تو جھٹ پٹ اس کو اپنا طریقہ بنا لے گے۔ یہ کجروی اس سبب سے ہوئی کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور ان سے غفلت کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی حضوری کو جھٹلایا ان کا سب کیا کرایا اکارت ہو گیا، ان کو بس انہی اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی جو یہ کرتے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے کوہ طور پر ان کے جانے کے بعد اپنے زیوروں کو گلا کر ایک بچڑے کی مورت بنائی، یعنی ایک جسم جس میں گائے کی سی آواز تھی۔ افسوس کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہ دیکھا کہ وہ نہ تو ان سے بات ہی کر سکتا اور نہ کسی طرح کی ہدایت ہی کر سکتا ہے۔ خلاصہ ان لوگوں نے اسے اپنی معبود بنا لیا اور آپ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے اپنے کو یقینی گمراہ دیکھ لیا تب کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم نہیں کرے گا اور ہمارا قصور نہ معاف کرے گا تو ہم یقینی گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ پلٹ کر اپنی قوم کی طرف آئے تو یہ حالت دیکھ کر تنج و غصے میں اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری حرکت کی، تم لوگ اپنے پروردگار کے حکم میرے آنے میں کس قدر جلدی کر بیٹھے، اور توریت کی تختیوں کو پھینک دیا اور اپنے بھائی ہارون کے سر
के बालों को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगे। उस पर हारून ने कहा, ऐ मेरे माँ जाए भाई, मैं क्या करता? कौम ने मुझे हकीर समझा और मेरा कहना न माना, बल्कि करीब था कि मुझे मार डाले। तो मुझ पर दुश्मनों को नहीं असवाइए और मुझे उन जालिम लोगों के साथ न करार दीजिए। तब मूसा ने कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे भाई को बख्श दे और हमें अपनी रहमत में दाखिल कर, और तू सबसे बढ़ के रहम करने वाला है। बेशक जिन लोगों ने बछड़े को अपना मबूद बना लिया, उन पर अनकरीब ही उनके परवरदिगार की तरफ से अजाब नाजिल होगा और दुनियावी जिंदगी में जिल्लत। उसके अलावा और हम बुहतान बांधने वालों की ऐसी ही सजा करते हैं। और जिन लोगों ने बुरे काम किए फिर उसके बाद तौबा कर ली और ईमान लाए, तो बेशक तुम्हारा परवरदिगार तौबा के बाद जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। और जब मूसा का गुस्सा ठंडा हुआ तो तौरात की तख्तियों को जमीन से उठा लिया, और तौरात के नुस्खे में जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए हिदायत और रहमत है। और मूसा ने अपनी कौम से हमारा वायदा पूरा करने को तूर पर ले जाने के वास्ते 70 आदमियों को चुना। फिर जब उनको जलजले ने आ पकड़ा तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, परवरदिगार, अगर तू चाहता तो मुझको और उन सब को पहले ही हलाक कर डालता। क्या हम में से चंद बेवकूफों की करने की सजा में हमको हलाक करता है? ये तो सिर्फ तेरी आजमाइश थी। तू जिसे चाहे उसे गुमराही में छोड़ दे और जिसको चाहे हिदायत दे। तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारे कसूर को माफ कर और हम पर रहम कर, और तू तो तमाम बख्शने वालों से कहीं बेहतर है। और तू ही इस दुनिया फानी और आखिरत में हमारे वास्ते भलाई के लिए लिखे। हम तेरी ही तरफ रुजू करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जिसको मैं चाहता हूँ मुस्तहक समझकर अपना अजाब पहुंचा देता हूँ, और मेरी रहमत हर चीज पर छाई है। मैं तो उसे बहुत जल्द खास उन लोगों के लिए लिख दूंगा जो बुरी बातों से बचते रहेंगे और ज़कात दिया करेंगे, और जो हमारी बातों पर ईमान रखा करेंगे। यानी जो लोग हमारे बनी उल उम्मी पैगंबर के कदम बा कदम चलते हैं, जिसकी बशारत को अपने हक और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। वे नबी जो अच्छे काम का हुक्म देता है और बुरे काम से रोकता है, और जो पाक व पाकीज़ा चीजें तो उन पर हलाल और नापाक गंदी चीजें उन पर हराम कर देता है, और सख्त काम का बोझ जो उनकी गर्दन पर था और वे फंदे जो उन पर पड़े हुए थे उनसे हटा देता है। बस याद रखो कि जो लोग नबी मोहम्मद पर ईमान लाए और उसकी इज्जत की और उसकी मदद की और उस नूर कुरान की पैरवी की जो उसके साथ नाजिल हुआ है, तो यही लोग अपनी दिली मुरादे पाएंगे। ए रसूल, तुम उन लोगों से कह दो कि लोगों में तुम सब लोगों के पास उस अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ जिसके लिए खास सारे आसमान व जमीन की बादशाहत हुकूमत है। उसके सिवा और कोई माबूद नहीं। वही जिंदा करता है, वही मार डालता है। बस लोगों, अल्लाह और उसके रसूल नबी उल उम्मी पर ईमान लाओ, जो खुद भी अल्लाह पर और उसकी बातों पर दिल से ईमान रखता है, और उसी के कदम बा कदम चलो ताकि तुम हिदायत पाओ। और मूसा की कौम के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हक बात की हिदायत भी करते हैं और हक के मामलात में इंसाफ भी करते हैं। और हमने बनी इसराइल के एक एक दादा की औलाद को जुदा जुदा 12 गिरोह बना दिए। और जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा तो हमने उनके पास वही भेजी कि तुम अपनी छड़ी पत्थर पर मारो। छड़ी मारना था
کہ اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ایسے صاف صاف الگ الگ کہ ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا، اور ہم نے بنی اسرائیل پر ابر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ سینے امت نازل کی۔ لوگوں، جو پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ پیو، اور ان لوگوں نے نافرمانی کر کے کچھ ہمارا نہیں بگاڑا بلکہ اپنا آپ ہی بگاڑتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ اس گاؤں میں جا کر رہو سہو اور اس کے میووں سے جہاں تمہارا جی چاہے شوق سے کھاؤ پیو، اور منہ سے ہتمہ کہتے اور سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور نیکی کرنے والوں کو ہم کچھ زیادہ ہی دیں گے۔ تو ظالموں نے جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے بدل کر کچھ اور کہنا شروع کیا، تو ہم نے ان کی شرارتوں کی بدولت ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ اور اے رسول، ان سے ذرا اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو دریا کے کنارے واقع تھا، جب یہ لوگ ان کے بزرگ شنبے سنیچر کے دن زیادتی کرنے لگے کہ جب ان کا شنبہ والا عبادت کا دن ہوتا تب تو مچھلیاں سمٹ کر ان کے سامنے پانی پر ابھر کے آ جاتی، اور جب ان کا شنبہ والا عبادت کا دن نہ ہوتا تو مچھلیاں ان کے پاس ہی نہ پھٹکتی، اور چونکہ یہ لوگ بدعقل تھے اس درجے سے ہم بھی ان کی یوں ہی آزمائش کیا کرتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے ان لوگوں میں سے جو شنبے کے دن شکار کو منع کرتے تھے کہا کہ جنہیں اللہ ہلاک کرنا یا سخت عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے انہیں بے فائدے کیوں نصیحت کرتے ہو، تو وہ کہنے لگے کہ فقط تمہارے پروردگار میں اپنے کو الزام سے بچانے کے لیے، شاید اس لیے کہ یہ لوگ پرہیزگاری ایک اختیار کریں۔ پھر جب وہ لوگ جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اسے بھول گئے تو ہم نے ان کو تو تجاویز نجات دے دی جو برے کام سے لوگوں کو روکتے تھے، اور جو لوگ ظالم تھے ان کو ان کی بدچلنی کی وجہ سے بڑے عذاب میں گرفتار کیا۔ پھر جس بات کی انہیں ممانعت روک کی گئی تھی جب ان لوگوں نے اس میں سرکشی کی تو ہم نے حکم دیا کہ تم ذلیل اور رائندے دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، اور وہ بن گئے۔ اے رسول، وہ وقت یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے پکار کے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ وہ قیامت تک ان پر ایسے حاکم کو مسلط دیکھے گا جو انہیں بری بری تکلیفیں دیتا رہے، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار بہت جلد عذاب کرنے والا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے ان کو روئے زمین میں گروہ گروہ تتر بتر کر دیا، ان میں کے کچھ لوگ تو نیک ہیں اور کچھ لوگ اور طرح کے بدکار ہیں، اور ہم نے انہیں سکھ اور دکھ دونوں طرح سے آزمایا تاکہ وہ شرارت سے باز آئے۔ پھر ان کے بعد کچھ جانشین ہوئے جو کتاب التوراۃ کے تو وارث بنے، مگر لوگوں کے کہنے سے احکام اللہ کو بدل کر اس کے عوض ناپاک کمینی دنیا کے سامان لے لیتے ہیں۔ اور لطف تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو عنقریب بخش دیے جائیں گے، اور جو لوگ ان پر تان کرتے ہیں اگر ان کے پاس بھی ویسا ہی دوسرا سامان آ جائے تو اسے یہ بھی نہ چھوڑے، اور لے ہی لیں کیا ان سے کتاب التوراۃ کا عہد و پیمان نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر سچ کے سوا جھوٹ کبھی نہیں کہے گے، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے انہوں نے اچھی طرح پڑھ لیا ہے، اور آخر کا گھر تو انہی لوگوں کے واسطے خاص ہے جو پرہیزگار ہیں۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب خدا کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں اور پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں
انہیں اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ ہم ہرگز نیکوکاروں کا ثواب برباد نہیں کرتے۔ تو اے رسول، یہود کو یاد دلاؤ جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ کو اس طرح لٹکا دیا کہ گویا سائبان چھپر تھا، اور وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ ان پر اب گرا، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور اسے رسول وے وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے آدم کی اولاد سے بستیوں سے باہر نکال کر ان کی اولاد سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کر لیا۔ پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب کے سب بولے ہاں، ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ ایسا نہ ہو کہیں تم قیامت کے دن بول اٹھو کہ ہم تو اس سے بالکل بے خبر تھے، یا یہ کہہ بیٹھو کہ ہم کیا کریں، ہمارے تو باپ داداؤں ہی نے پہلے شرک کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے کہ ان کے بعد دنیا میں آئے، تو کیا ہمیں ان یہ آگوں کے جرم کی سزا میں ہلاک کرے گا جو پہلے ہی باطل کر چکے؟ اور ہم یوں اپنی آیتوں کو تفصیل دار بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ اپنی غلطی سے باز آئے۔ اور اے رسول، تم ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو جسے ہم نے اپنی آیتیں عطا کی تھی، پھر وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان نے اس کا پیچھا پکڑا اور آخرکار وہ گمراہ ہو گیا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اسے انہیں آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، مگر وہ تو خود ہی پستی نیچے کی طرف جھک پڑا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابعدار بن بیٹھا۔ تو اس کی مثل ہے کہ اگر اس کو دھتکار دو تو بھی زبان نکالے رہے، اور اس کو چھوڑ دو تو بھی زبان نکلے رہے۔ یہ مثل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ تو اے رسول، یہ قصے ان لوگوں سے بیان کر دو تاکہ یہ لوگ خود بھی غور کریں۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے ان کی بھی کیا بری مثل ہے، اور اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے رہے۔ راہ پر بس وہی شخص ہے جس کی اللہ ہدایت کرے، اور جن کو گمراہی میں چھوڑ دے تو وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ اور گویا ہم نے اللہ بہت تیرے جنات اور آدمیوں کو جہنم کے واسطے پیدا کیا، اور ان کے دل تو ہیں مگر قصداً ان سے دیکھتے ہی نہیں، اور ان کے کان بھی ہے مگر ان سے سننے کا کام ہی نہیں لیتے۔ خلاصہ، یہ لوگ گویا جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی کہیں گزرے ہوئے۔ یہی لوگ امور حق سے بالکل بے خبر ہیں، اور اچھے نام اللہ ہی کے خاص ہیں، تو اسے انہی ناموں میں پکارو، اور جو لے آگ اس کے ناموں میں کفر کرتے ہیں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، اور وہ بہت جلد اپنے کرتوت کی سزائے پائیں گے۔ اور ہماری مخلوقات سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دین حق کی ہدایت کرتے ہیں اور حق سے انصاف بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہم انہیں بہت جلد اس طرح آہستہ آہستہ جہنم میں لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں دنیا میں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میری تدبیر پختہ اور مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ آخر ان کے رفیق محمد کو کچھ جنون تو نہیں؟ وہ تو بس کھلم کھلا عذاب اللہ سے ڈرانے والے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کی حکومت اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں غور نہیں کیا، اور نہ اس بات میں کہ شاید ان کی موت قریب آ گئی ہو؟ پھر اتنا سمجھانے کے بعد بھلا کس بات پر ایمان لائیں گے جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، پھر اس کا کوئی راہبر نہیں، اور انہی کی سرکشی و شرارت میں چھوڑ دے گا کہ سرگردہ رہیں۔ اے رسول،
تم سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ کہیں اس کا کوئی وقت بھی طے ہے؟ تم کہہ دو کہ اس کا علم بس فقط پروردگار ہی کو ہے، وہی اس کے وقت معین پر اس کو ظاہر کر دے گا۔ وہ سارے آسمان و زمین میں ایک کٹھن وقت ہوگا، وہ تمہارے پاس بس اچانک آ جائے گی۔ تم سے لوگ اس طرح پوچھتے ہیں گویا تم ان سے بخوبی واقف ہو۔ تم صاف کہہ دو کہ اس کا علم بس اللہ ہی کو ہے، مگر بہت تیرے لوگ نہیں جانتے۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ میں خود اپنا آپ تو اختیار رکھتا ہی نہیں، نہ نفع کا نہ ضرر کا، مگر بس وہی اللہ جو چاہے، اور اگر بغیر اللہ کے بتائے غیب کو جانتا ہوتا تو یقیناً میں اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ایمانداروں کو عذاب سے ڈرانے والا اور وحشت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص آدم سے پیدا کیا اور اس کی بچی ہوئی مٹی سے اس کا جوڑا بھی بنا ڈالا تاکہ اس کے ساتھ رہ سکے۔ پھر جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بیوی ایک ہلکے سے حمل سے حاملہ ہو جاتی ہے، پھر اسے لیے چلتی پھرتی ہے، پھر جب وہ زیادہ دن ہونے سے بوجھل ہو جاتی ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اگر تو ہمیں نیک فرزند عطا فرما تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو نیک فرزند عطا فرما دیا تو جو اولاد اللہ نے انہیں عطا کیا تھا لگے اس میں اللہ کا شریک بنانے، تو اللہ کی شان شرک سے بہت اونچی ہے۔ کیا وہ لوگ اللہ کا شریک ایسوں کو بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور نہ ان کی مدد کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ گے بھی تو یہ تمہاری پیروی نہیں کرنے کے تمہارے واسطے برابر ہے، خواہ چاہے تم ان کو بلاؤ یا تم چپ چاپ بیٹھے رہو۔ بے شک وہ لوگ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر حاجت کرتے ہو وہ بھی تمہاری طرح اللہ کے بندے ہیں، بھلا تم انہیں پکار کے دیکھو تو اگر تم سچے ہو تو وہ تمہاری کچھ سن لیں۔ کیا ان کے ایسے پاؤں بھی ہیں جن سے چل سکیں، یا ان کے ایسے ہاتھ بھی ہیں جن سے کسی چیز کو پکڑ سکے، یا ان کی ایسی آنکھیں بھی ہیں جن سے دیکھ سکیں، یا ان کے ایسے کان ہیں جن سے سن سکیں؟ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو بلاؤ، پھر سب مل کر مجھ پر داو چلے، پھر مجھے مہلت نہ دو، پھر دیکھو میرا کیا بنا سکتے ہو۔ بے شک میرا مالک و ممتاز تو بس اللہ ہے جس نے کتاب قرآن کو نازل فرمایا، اور وہی اپنے نیک بندوں کا حالی مددگار ہے۔ اور وہ لوگ بت جنہیں تم اللہ کے سوا اپنی مدد کو پکارتے ہو، نہ تو وہ تمہاری مدد کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر انہیں ہدایت کی طرف بلائے گا بھی تو یہ سن ہی نہیں سکتے، اور تو سمجھتا ہے کہ وہ تجھے آنکھیں کھولے دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ دیکھتے نہیں۔ اے رسول، تم درگزر کرنا اختیار کرو اور اچھے کام کا حکم دو اور جاہلوں کی طرف سے منہ پھیر لو۔ اگر شیطان کی طرف سے تمہاری امت کے دل میں کسی طرح کا وسوسہ شک پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، کیونکہ اس میں تو شک ہی نہیں کہ وہ بڑا سننے والا واقف کار ہے۔ بے شک لوگ پرہیزگار ہیں، جب بھی انہیں شیطان کا خیال چھو بھی گیا تو ایک پڑتے ہیں، پھر فوراً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ان کافروں کے بھائی بند شیطان ان کو در پکڑ گمراہی کے طرف گھسیٹے جاتے ہیں، پھر کسی طرح کی کوتاہی بھی نہیں کرتے، اور جب تم ان کے پاس کوئی خاص
मौजिज़ा नहीं लाते तो कहते हैं कि तुमने उसे क्यों नहीं बना लिया। ए रसूल, तुम कह दो कि मैं तो बस इसी वही का पाबंद हूँ जो मेरे परवरदिगार की तरफ से मेरे पास आती है। ये कुरान तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हकीकत की दलीलें हैं और ईमानदार लोगों के वास्ते हिदायत और रहमत है। लोगों, जब कुरान पढ़ा जाए तो कान लगा कर सुनो और चुपचाप रहो ताकि इसी बहाने तुम पर रहम किया जाए और अपने परवरदिगार को अपने जी में गिड़गिड़ा के और डर के और बहुत चीख के नहीं, धीमी आवाज से सुबह व शाम याद किया करो और उसकी याद से गाफिल बिल्कुल ना हो जाओ। बेशक जो लोग फरिश्ते वगैरह तुम्हारे परवरदिगार के पास मुकर्रब हैं और वे उसकी इबादत से सरकशी नहीं करते और उनकी तस्बीह करते हैं और उसका सजदा करते हैं। सजदा